Hello, dear viewers. Assalamu alaikum. I hope you're doing well. This lecture is going to be very helpful for grade 9 matriculation students. क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, ये हमारा आज का टॉपिक है. हम इसको पढ़ेंगे, इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिनको हमने इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करना है स्पेसिफ़िकली, उनको देखेंगे. क्लास 9 में आने के बाद बच्चों को ये चैप्टर ज़रा मुश्किल लगता है क्योंकि इसमें ज़रा डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी है और चूँकि इसमें हमें इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन करनी है तो वर्ड्स उन्हें काफ़ी मुश्किल महसूस होते हैं. बट मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको आसान करके पढ़ाऊँ. और एक बात याद रखिएगा कि ये चैप्टर एग्ज़ामिनर का बड़ा फेवरेट चैप्टर है. इस चैप्टर से ट्रांसलेशन, वोकैबुलरी या क्वेश्चन आंसर ज़रूर एग्ज़ाम्स में आते हैं. तो मुश्किल तो है लेकिन इसके साथ ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है. सो आई होप कि आप मेरे साथ रहेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर आप देखिएगा कि ये चैप्टर आपको बहुत आसान लगता है. द फर्स्ट चैप्टर इज़ कॉल्ड द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, यानी नौए इंसानी का निजात दहिंदा. सेवियर कहते हैं बचा लेने वाला, निजात दिलाने वाला, और मैनकाइंड को उर्दू में कहते हैं नौए इंसानी या बनी नौए इंसान. दिस चैप्टर हैज़ टोटल 10 पैराग्राफ्स. एक एक करके सारे पैराग्राफ आपकी स्क्रीन्स पे आएंगे. मैं उनको पढ़ूंगी, ट्रांसलेशन करना आपको सिखाऊंगी और हर पैराग्राफ के बाद उनके मीनिंग्स भी आपके सामने अपेयर होंगे जिनको याद करना और समझ लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. तो शुरू करते हैं हम फर्स्ट पैराग्राफ से. Arabia is a land of unparalleled charm and beauty, with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of a tropical sun. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो इसके अंदर जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको उर्दू में क्या कहते हैं. Unparalleled यानी जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, जो लासानी है. चार्म एंड ब्यूटी, बेमिसाल दिलकशी और खूबसूरती या फिर हुस्न जमाल. ट्रैकलिस्ट, बेसुराग, बेनिशान. डेजर्ट्स, डेजर्ट्स को उर्दू में सहरा कहते हैं. और ड्यून्स, टीले होते हैं. In the dazzling rays of a tropical sun. ट्रॉपिकल सन को उर्दू में कहते हैं मुंतका हारा का सूरज, यानी इंतहाई तेज सूरज. तो उर्दू में हम इसको क्या कहेंगे पूरे सेंटेंस को. अरब एक बेमिसाल, दिलकशी और खूबसूरती की सरजमीन है जिसमें इंतहाई तुंदो तेज सूरज में आँखों को चुंधिया देने वाली किरणों में रेत के टीलों के गुमनाम रस्तों वाले सहरा हैं. डैसलिंग यानी जो आँखों को खीरा कर दे, चुंधिया दे. Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. Starry sky का मतलब होता है तारों भरे आसमान. Excited जोश दिलाया है. इमेजिनेशन तखय्युल. पोएट्स शायर. ट्रैवलर्स मुसाफिर. यानी कि इसके तारों भरे आसमान ने शायरों और मुसाफिरों के तखय्युल को जोश दिलाया है. इट वॉज इन दिस लैंड, ये वही सरजमीन थी, दैट द होली प्रॉफिट वॉज बॉर्न, जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे. In the city of Mecca, मक्का के शहर में, which is about 50 miles from the Red Sea, जो कि बहिर अहमर से तकरीबन 50 मील दूर है. This is how you will translate the English statements into Urdu. Red Sea, बहिर अहमर यानी अरबिक लैंग्वेज में रेड कलर को अहमर कहते हैं.
اس کے بعد ہم پیراگراف نمبر 2 پہ جائیں گے، لیکن اس سے پہلے اسی پیسج میں آنے والے ڈیفیکلٹ ورڈز کو ریوائز کریں گے۔ پیرولل چارم یعنی بے مثال دلکشی، ڈیزلنگ بہت زیادہ روشن چمکدار، ریڈ سی بحیرہ احمر، ڈیونز ٹیلے، ٹریولرز مسافر، امیجنیشن تصور یا تخیل۔ Let's start the second paragraph. The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people. Viewers, possessed کہتے ہیں کہ مالک تھے۔ remarkable کا مطلب ہوتا ہے غیر معمولی، بہت بہترین۔ memory یادداشت، and were an eloquent people. eloquent کا مطلب ہے فصیح و بلیغ، یعنی کہ جن کی پاور آف سپیچ بہت زیادہ تھی اور وہ ہر ٹاپک پہ بہت زیادہ اچھا بول سکتے تھے۔ تو پورا سٹیٹمنٹ ہے عرب کے لوگ غیر معمولی شاندار حافظے کے مالک تھے اور فصیح و بلیغ قوم تھے۔ Their eloquence and memory found expression in their poetry. So eloquence کا مطلب ہے فصاحت و بلاغت۔ تو ان کی فصاحت و بلاغت کا اظہار ان کی شاعری میں بھی پایا جاتا تھا، یعنی جس طرح کی وہ شاعری کرتے تھے اس میں بھی بہت رچ ووکیبلری یوز کرتے تھے۔ Every year a fair was held for poetical competition at Ukaz. اکاز کے مقام پر شاعری کا ایک مقابلہ منعقد کیا جاتا تھا۔ It is narrated، یہ کہا جاتا ہے that Hamad said to Caliph Walid bin Yazid, I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces, and all of that composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. کہا جاتا ہے یعنی اٹ از نریٹڈ کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا کہ میں آپ کو حروف تہجی، الفابیٹس انگلش میں، اردو میں حروف تہجی کہ ہر ایک حرف سے چھوٹی نظموں کو شمار کیے بغیر 100 مینس 100 طویل نظمیں، اور وہ سب جو شعراء نے اسلام کے نفاذ سے پہلے خصوصی طور پہ لکھی تھیں، زبانی سنا سکتا ہوں، یعنی دس از اے ریمارکیبل اچیومنٹ۔ آگے چلتے ہیں۔ اٹ از نو اسمال ونڈر، یہ کوئی حیرانگی کی بات تو نہیں ہے، دیٹ اللہ آلمائٹی کہ اللہ قادر مطلق نے چوز مینس چنا the Arabic language for his final dispensation and the preservation of his word، اپنے حتمی پیغام کو پھیلانے اور اپنے کلام کی حفاظت کے لیے۔ یہ کوئی چھوٹا معجزہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حتمی پیغام کو پھیلانے اور اپنے کلام کی حفاظت کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا۔ This was paragraph number 2. Remarkable memory، غیر معمولی یادداشت، eloquence فصاحت، competition مقابلہ، alphabet حروف تہجی، composed تخلیق کیا، promulgation اعلان یا نفاذ، dispensation مذہبی پیغامات کا پھیلانا، preservation محفوظ۔ Passage number 3. In the 5th and 6th centuries mankind یعنی بنی نوع انسان stood on the verge of chaos. verge means کنارہ یا دہانہ اور chaos means تباہی۔ It seemed that the civilization کو کہیں گے تہذیب، which had taken 4,000 years to grow had started crumbling، یعنی وہ ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اردو ترجمہ ایسے ہے
5ویں اور 6ठी صدی میں بنی نوع انسانی تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ تہذیب جس نے پروان چڑھنے میں 4000 سال لیے تھے ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئی تھی۔ سمجھ آیا آپ کو؟ At this point in time, Allah Almighty raised a prophet from among themselves، یعنی وہ prophet جو انہی میں سے تھا، who was to lift the humanity، جس نے انسانیت کو لے جانا تھا، from their ignorance، اپنی جہالت کے اندھیروں سے، into the light of faith، ایمان کی روشنی کی طرف۔ پورے جملے کو اردو میں کیسے لکھیں گے؟ وقت کی اس گھڑی میں اللہ قادر مطلق نے انہی میں سے ایک پیغمبر کو پیدا کیا جس نے انسانیت کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف بلند کرنا تھا۔ اس پیسج میں کچھ مشکل الفاظ کے اردو ترجمہ۔ ورج مینس کنارہ، کیوس تباہی یا افراتفری، سیولائزیشن تہذیب، کرمبلنگ ٹکڑے ٹکڑے ہونا ٹوٹ جانا، اگنورنس جہالت، لائٹ آف فیتھ ایمان کی روشنی۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پیسج نمبر 4۔ When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 38 years of age, he spent most of his time in solitude and meditation. Solitude means تنہائی یا پھر اکیلے میں، and meditation مراقبہ یا پھر آسان الفاظ میں غور و فکر، جیسے کہ یوگا کرنے والے لوگ میڈیٹیشن کرتے ہیں، ذہن کو پرسکون کر کے سوچ بچار کرتے ہیں اور ایکسرسائز کرتے ہیں۔ When Hazrat Muhammad was 38 years of age, he spent most of his time in solitude and meditation. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 38 سال کی ہوئی تو اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور مراقبہ میں گزارتے تھے۔ In the cave of Hira, he used to retire with food and water and spend days and weeks in the remembrance of Allah Almighty. Remembrance کا مطلب ہے یاد۔ کوہ ہرا کے غار میں خوراک اور پانی لے کر خلوت گزین ہو جایا کرتے تھے اور اللہ قادر مطلق کی یاد میں دن اور ہفتے گزارا کرتے تھے۔ Now let's get to the vocabulary that we have in this passage. Solitude تنہائی، میڈیٹیشن مراقبہ یا سوچ بچار، ریممبرنس یاد۔ اوور فلوئنگ بہتا ہوا چھلکتا ہوا، پروفاؤنڈ کمپیشن گہری ہمدردی، ہیومینٹی انسانیت، پریسنگ ارج شدید خواہش، اریڈیکیٹ خاتمہ کرنا مٹا دینا، رانگ بلیف غلط عقیدہ، سوشل ایول سماجی برائی، انجسٹس ناانصافی، بسٹوڈ عطا کیا، لارڈ رب کریم، کلاٹ لوتھڑا، کنجیل بلڈ جمع ہوا خون، باؤنٹیفل مہربان۔ Passage number 6. The revelation of the divine message, which continued for the next 23 years, had begun, and the Rasul had arisen to proclaim oneness of Allah, Tawheed, and the unity of mankind. The revelation of divine message کا مطلب پیغام ربانی کی آمد شروع ہو چکی تھی، continued جاری رہی، for the next 23 years اگلے 23 سالوں میں، and the رسول صلی اللہ علیہ وسلم had arisen اٹھ کھڑے ہوئے تھے
ٹو پروکلیم باضابطہ اعلان کرنے کے لیے ونس آف اللہ کہ اللہ ایک ہے اور کوئی اور عبادت کے قابل نہیں، اینڈ دا یونٹی آف مین کائنڈ، اور تمام دنیا کے لوگوں کو اکٹھے ہو کے اسلام کی طرف لے کے جانا تھا۔ ہز مشن واز ٹو ڈسٹروائے، تباہ کرنا تھا، دا نیکسس آف سپرسٹیشن، سپرسٹیشن کہتے ہیں اوہام پرستی کو، اگنورنس جہالت، اینڈ ڈسبلیف اور بد اعتقادی کو۔ نیکسس محور یعنی ایک سرکل میں چلنا اور چلتے جانا، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش ہی نہ کرنا۔ سیٹ اپ اے نوبل کنسپشن آف لائف اینڈ لیڈ مین کائنڈ ٹو دا لائٹ آف فیتھ اینڈ ڈیوائن بلیس۔ کنسپشن تصور کو کہتے ہیں، لائٹ آف فیتھ ایمان کی روشنی۔ تو اردو میں اس جملے کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اوہام پرستی، جہالت اور بے یقینی کے بندھنوں کو نیست و نابود کرنا، ختم کرنا، زندگی کے اعلیٰ و عرفہ تصور کو قائم کرنا اور نوع انسانی کو نور ایمانی اور رضا الہی کے لیے رہنمائی کرنا تھا۔ ڈیفیکلٹ ورڈز آف پیسج 6، ریولیشن وحی، ڈیوائن الہی اللہ تعالیٰ کا، پروکلیم اعلان کرنا، ونس وحدت، مشن مقصد، نیکسس آف سپرسٹیشن توہم پرستی کا محور، اگنورنس جہالت، ڈیوائن بلیس اللہ کی بندگی۔ پیسج نمبر 7، since this belief عقیدہ was threatening their dominance in the society، threatening خطرے کی اطلاع، dominance غلبہ، society معاشرہ، چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے غلبے کے لیے خطرہ بن رہا تھا۔ The pagan Arab started to mount pressure on the Rasul and his followers, peace be upon him۔ اس لیے کافر عربوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ They wanted them to renounce their cause۔ renounce کا مطلب ہوتا ہے دستبردار ہو جائیں، چھوڑ دیں، and take to idol worshipping، اور بتوں کی پوجا شروع کر دیں۔ On one occasion، ایک موقع پر، they sent a delegation، they means pagan Arabs، تو کفار مکہ نے ان کے پاس ایک وفد بھیجا۔ To the Rasul's kind and caring uncle، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اور پیار کرنے والے چچا ابو طالب کے پاس۔ They told him to restrain the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باز رکھیں، منع کر دیں، from preaching Allah Almighty's message، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پھیلانے سے روک دیں، اور face their enmity، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو ان کی دشمنی کا سامنا کریں۔ میں اس اردو ٹرانسلیشن کو ایک دفعہ پڑھتی ہوں۔ ایک موقع پر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اور شفیق چچا ابو طالب کی طرف ایک وفد بھیجا۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے پیغام کی تبلیغ سے روک دیں یا پھر ان کی دشمنی کا سامنا کریں۔ Finding himself in a dilemma، یہ سن کر حضرت ابو طالب گو مگو کی حالت میں چلے گئے۔ He sent for his nephew، انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلایا، and explained to him the situation، اور ساری صورتحال واضح کی۔ The رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم responded، مین جواب دیا، with these memorable words، ان شاندار اور یادگار الفاظ میں۔ Now I will read these words for you۔ My dear uncle، میرے پیارے چچا جان، if they put، اگر وہ رکھ دیں، the sun، سورج کو،
in my right hand, میرے دائیں ہاتھ پر. سمجھ آئیے آپ کو؟ اینڈ دا مون ان مائی لیفٹ، اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر. ایون دین آئی شیل ناٹ ابینڈن، پھر بھی میں ترک نہیں کروں گا، میں نہیں چھوڑوں گا. دا پروکلمیشن، اعلان کرنا، پھیلانا، آف دا وننس آف اللہ، توحید، اللہ کے نام کو پھیلانے سے میں نہیں رکوں گا. آئی شیل سیٹ اپ دا ٹرو فیتھ، یا تو میں روئے زمین پر سچا عقیدہ قائم کر دوں گا. اپون دا ارتھ مین زمین پر. اور پیرش ان دا اٹمپٹ، یا پھر اس کوشش میں ختم ہو جاؤں گا، ہلاک ہو جاؤں گا. لیٹس ریکیپ دا ڈیفیکلٹ ورڈز آف پیسج 7. تھریٹننگ، دھمکی دینا، دھمکانا. ڈومیننس، غلبہ. پیگن، کافر. ریناؤنس، ترک کر دیں، چھوڑ دیں. ڈیلیگیشن، وفد. ریسٹرین، روکنا، روک دیں. پریچنگ، تبلیغ کرنا. اینمٹی، دشمنی. ڈائلیما، گو کی حالت. ابینڈن، ترک کر دیں. پیرش، ختم ہو جانا. تھریٹننگ، دھمکی دینا، دھمکانا. ڈومیننس، غلبہ. پیگن، کافر. ریناؤنس، ترک کر دیں، چھوڑ دیں. ڈیلیگیشن، وفد. ریسٹرین، روکنا، روک دیں. پریچنگ، تبلیغ کرنا. اینمٹی، دشمنی. ڈائلیما، گو کی حالت. ابینڈن، ترک کر دیں. پیرش، ختم ہو جانا. The Rasul's uncle صلی اللہ علیہ وسلم was so impressed with his nephew's firm determination. Firm کا مطلب مضبوط، determination عزم، حوصلہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اپنے بھتیجے کے عزم سے اتنے متاثر تھے that he replied کہ انہوں نے جواب دیا. Son of my brother، اے میرے بھائی کے بیٹے. گو thy way، اپنے رستے پہ چلتے جاؤ، اپنا کام کرتے رہو. None will dare touch thee، کوئی تمہیں نقصان پہنچانے کی جرت نہیں کر سکتا. I shall never forsake thee، میں تمہاری حمایت کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارا ساتھ دینا کبھی نہیں چھوڑوں گا. امید ہے کہ آپ کو اس پیسج کی سمجھ آ گئی ہوگی. چلیں اس پیسج میں استعمال ہونے والے کچھ ڈیفیکلٹ ورڈز کو ریکیپ کرتے ہیں. فرم، فرم کا مطلب مضبوط. ڈٹرمینیشن، عزم، حوصلہ. forsake، ہمت. پیسج نمبر 9. And the Rasul did go the way Allah Almighty had chosen for mankind. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی رستے پہ چلتے چلے گئے تمام مشکلات کے باوجود. اللہ Almighty had chosen for mankind، جو اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے چنا تھا. imbued کا مطلب ہوتا ہے سرشار. with divine guidance، اللہ کی رہنمائی سے سرشار. and firm resolve، اور مضبوط ارادہ. فرم میں نے پہلے بھی بتایا تھا مضبوط ہوتا ہے، ریزالو ارادہ. The رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکاؤنٹرڈ، مقابلہ کیا. all the challenges، تمام خطرات کا. with grace، خوش اسلوبی کے ساتھ. and dignity، بہت باوقار عزت والے طریقے سے. in no time، یعنی بہت کم وقت میں، قلیل عرصے میں. ہی ایلیویٹڈ کا مطلب ہوتا ہے اٹھا دینا، کوئی ہائر رینک پہ لے جانا. کس کو ہائر رینک پہ لے گئے؟ مین، انسان کو. ٹو دا ہائیسٹ پاسبل لیول ان بوتھ اسپرچول اینڈ ورلڈلی ڈومینس. اسپرچول، روحانی، اور ورلڈلی ڈومینس یعنی میدان عمل میں، دنیاوی میدان عمل میں. اردو میں کیا کہیں گے؟
یعنی بہت ہی کم وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو دونوں روحانی اور دنیاوی میدانوں میں انتہائی ممکنہ سطح تک سربلند کر دیا. He was also a driving force, ہمت بڑھانے والی قوت تھے, driving force, behind Arab conquest, عرب فتوحات کے پیچھے, which have created, جس نے تخلیق کیا تھا, an everlasting impression, ہمیشہ قائم رہنے والا تاثر, on human history, انسانی تاریخ پہ. No wonder, اس میں کوئی حیرانگی کی والی بات نہیں. He is universally acknowledged. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی دنیا کے خاص حصے کے لیے تو دنیا میں نہیں آئے تھے, ان کو پوری دنیا میں مانا جاتا ہے. بڑے سے بڑا اسکالر ان کو آنر اور ٹریبیوٹ پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان سے بڑا لیڈر تو کوئی تھا ہی نہیں. As the most influential figure in history. In the world of Michael Hart, مائیکل ہارٹ ایک بہت عظیم مورخ تھا, ہسٹورین تھا. اب ان کے کچھ ورڈز ہیں یہاں پہ کوٹڈ ہیں جو کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہے تھے. ان کو غور سے سنیے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم however was responsible, ذمہ دار تھے, for both the theology of Islam, یعنی اسلام کے عقائد, مذہبی عقائد, and its main ethical and moral principles. بیسکلی ethical کا مطلب بھی اخلاقی ہوتا ہے اور moral کا مطلب بھی اخلاقی. principles اصول کو کہتے ہیں. اردو میں کیسے ترجمہ کریں گے آپ؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاہم دونوں اسلام کے عقائد اور اس کے اہم اخلاقی اور اصلاحی اصولوں کے ذمہ دار تھے. In addition, he played a key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practices. علاوہ ازیں آپ نے نئے عقیدے کی تبلیغ اور مذہبی رسومات کے قیام میں ایک اہم کردار ادا کیا. The Arab conquests of the 7th century have continued to play an important role in human history down to the present day. اصل میں عرب فتوحات کے پیچھے متحرک طاقت یعنی ڈرائیونگ فورس کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازل سے ابد تک انتہائی با اثر سیاسی رہنما، اس کو آپ پولیٹیکل لیڈر کہتے ہیں، کا درجہ دیا جا سکتا ہے. 7ویں صدی کی عرب فتوحات نے انسانی تاریخ میں آج تک اہم کردار یعنی کی رول ادا کیا ہے. Let's recap the difficult words with their Urdu meanings. They are from passage 9. Mankind, bani nau insan. Elevated, buland kiya. Spiritual, rohani. Domains, मैदान अमल. Conquest, फतूहात. Everlasting, लाजवाल, हमेशा कायम रहने वाला. Influential, बाअसर. Theology, मजहबी अकीदा. Ethical, इखलाकी. Moral principles, इखलाकी असूल. Proselytizing, मजहब की तबलीग करना. Human history, इंसानी तारीख. Passage number 10. Such a thorough means मुकम्मल, transformation तब्दीली of man and society, in इंसान और माशरे की, ओस यहाँ पे कहेंगे मरहून मिन्नत होना, to the Rasools sallallahu alaihi wasallam's deep faith in Allah Almighty. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گہرا عقیدہ تھا اللہ تعالیٰ کا، یہ اس پہ بیس کرتی تھی. To his love for humanity, انسان سے ان کی محبت, and to the nobility of his character, اور یہ ان کے کردار کی شرافت اور شفافیت کی وجہ سے تھا. پورے جملے کو آپ کیسے لکھیں گے؟ انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پر پختہ ایمان، انسان کے لیے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان سیرت کی مرہون منت ہے.
Indeed, his life is a perfect model to follow. یعنی ان کی سیرت ہم سب کے لیے ایک کامل نمونہ ہے. In reply to a question about the life of the Rasul, Hazrat Aisha said, his morals and character are an embodiment of the Holy Quran. Morals, اخلاقیات, character, سیرت کردار. Embodiment ہوتا ہے زندہ, کامل مثال. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور سیرت قرآن پاک کی زندہ مثال ہیں. میں رپیٹ کرتی ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور سیرت قرآن پاک کی زندہ مثال ہیں. The final word about the savior of mankind goes to the Holy Quran. O Nabi, surely we have sent you as a witness. Surely یقینی طور پہ, اور witness کا مطلب ہوتا ہے گواہ. And as a bearer of good news. Bearer of good news means خوشخبری دینے والا. And as a warner, لیکن اس کے ساتھ ڈرانے والا بھی. And as one inviting to Allah, اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے والا, اللہ تعالیٰ کا پیغام دینے والا. By his permission, and as a light giving torch, یعنی روشنی دینے والا چراغ. تو اس آیت کو اردو میں کیسے لکھیں گے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر, خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر, اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر, اور روشن چراغ بنا کر. اس کے ساتھ پیسج کی ڈسکرپشن, ایکسپلینیشن اور ٹرانسلیشن ختم ہوتی ہے. اور اب میں آپ کے سامنے رپیٹ کروں گی پیسج نمبر 10 میں استعمال ہونے والے ڈیفیکلٹ ورڈز. ایک دفعہ ان کو دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو وہ اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. امبوڈیمنٹ مجسم, ڈیپ فیتھ گہرا ایمان, ہیومینٹی انسانیت, نوبلٹی شرافت, ٹارچ شمع, وٹنس گواہی دینا, بیرر بشارت لانے والا, وارنر ڈرانے والا چوکس کرنے والا.